अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद पाकर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि दुनिया इस वक्त एक बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुज़र रही है, इस वजह से कि किसी एक खत्े की बात नहीं है, बल्कि उस खत्े में जो कुछ इस वक्त चल रहा है उसके असरात सारी दुनिया पर होंगे। अगरचे फ़ौरी तौर पर अगर हम देखें खलीज अरब, खलीज फ़ारस में इसके असरात नज़र आ रहे हैं, लेकिन इससे वस्त एशिया मुतासर हो रहा है। बल्कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन इसी के साथ अगर ये जंग यानी इसराइल ईरान की जो जंग चल रही थी, जो टकराव देख रहे थे हम, वो अब कन्वेंशनल वॉर में हमको जो है तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और इसमें अमेरिका का कूद पड़ना ये मज़ीद मामले को यानी धमाकू कर चुका है। और अब इसके क्या मामलात होंगे, क्या इसके नतायज यानी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। और फिर इसके साथ साथ जिस तरह से इसराइल और ईरान के दरमियान एक ट्रेड वॉर तो शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर मुसलसल मुसलसल हमले किए जा रहे हैं और इसराइल अपनी जारियत पर कायम है। और लेकिन अमेरिका जिस तरह से दाखिल हुआ, जिसने ईरान में 3 न्यूक्लियाई प्रोग्राम्स के जो मराकज़ थे उनको निशाना बनाया, जिसके बाद से मामलात मज़ीद यानी यानी संगीन हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं। अब ये चल रहा है सारी दुनिया में कि ईरान का अब अगला जो कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि इसराइल से तो चल रही है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अमरीकी जो अड्डे हैं खलीज अरब में और इसके साथ साथ दीगर मफादात हैं, उस पर ईरान की जानिब से हमला अगर किया जाएगा तो फिर उसके जो फौरी तौर पर जो नतायज होंगे, जो मामलात होंगे, वो मज़ीद धमाकू होंगे, मज़ीद संगीन होंगे। लेकिन बहरहाल अभी आलमी सतह पर डिप्लोमेसी भी चल रही है, उसमें ईरान भी हमको नज़र आ रहा है, उसमें रशिया भी हमको नज़र आ रहा है, उसमें चाइना भी नज़र आ रहा है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी हमको नज़र आ रहा है। यानी दुनिया की ताकतें इस वक्त इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और ये देख रहे हैं, और ये उनकी सरगर्मियाँ भी जो है ज़रूर इसमें नज़र आ रही हैं कि इस मामले को या तो ख़त्म करें, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, या तो टेबल पर लाएं, या तो फिर कुछ ताकतें वो हैं जो चाहती हैं कि ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाए। किसका क्या रोल है, कौन कौन किस तरह की डिप्लोमेसी कर रहा है, किसके क्या मफादात जुड़े हुए हैं, और कौन किस तरह की जारियत कर रहा है, कौन किस तरह की हटदर्मी कर रहा है, कौन किस तरह की दादागिरी को अपनी जो है मुसल्लत कर रहा है, और कौन किस तरह से डटा हुआ है जालिम ताकतों के खिलाफ। इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि इस टकराव के नतायज तो अपने मकाम पर हैं, लेकिन उसके फौरी तौर पर जो असरात हैं वो किस तरह से शुरू हो चुके हैं, और वो अगर ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो खलीज अरब का, खलीजी ममालिक का क्या हाल होगा, वस्त एशिया के ममालिक पर क्या असरात होंगे, भारत पर क्या असरात होंगे, भारत की पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान किस तरह की यानी इस सारे मामले में पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। मुस्लिम दुनिया की भी हम बात करेंगे। मसले फ़लस्तीन और गाज़ा के मजलूमों के हवाले से क्या राहत का मामला हो सकता है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्या संगीन ख़तरात हैं। यकीनन ये वो वक्त है कि गाफिल अगर हम रहेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, किसी भी तरह से हो सकता है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हालात के से यानी असरअंदाज हो रही हैं। इसी पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार एम माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा शेख मंजूर अहमद साहब नई दिल्ली से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार, वो भी कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। मैं माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब सबसे पहले यहाँ पर यानी ये वैसे तो हम अलग अलग ममालिक के अलग अलग जो उनकी पॉलिसीज़ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का जो हमला हुआ और शदीद नौइयत का, उसमें हमारे भारत की जानिब से PIB की जानिब से ये वजाहत पेश की गई है कि हमारी फ़िज़ाइया को इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे थे कि भारत की जो फ़िज़ाइया है इसको जो है अमेरिका ने इस्तेमाल किया और ईरान पर हमला किया गया। तो भारत ने उसकी तरदीद की है और कहा है कि ये झूठ है, हमारी फ़िज़ा यानी फ़िज़ाई हुदूद को हमारी इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी भाई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे जैसे दिन और घंटे बढ़ते जा रहे हैं कुछ नई सूरत हाल पैदा हो रही है। अब देखिए, 13 जून से आज एक 10 दिन
مکمل ہو چکے ہیں، 11ویں دن میں ہم داخل بھی ہو چکے ہیں۔ جی دیکھیے کل یعنی منگل کے دن نیٹو کا مکمل اجلاس ہے، چھوٹی اجلاس ہے یہ، جی نیٹو کا وزارتی اجلاس نہیں ہے، بلکہ تمام سربراہان حکومت یا سربراہان مملکت، ہوں کوئی نہ کوئی جو سربراہ ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرے گا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی آنے والے ہیں۔ جی تو اس میں 32 ارکان، ایک بڑا اتحاد ہے یہ۔ ہوں تو اس اتحاد کے ذریعے اب یہ لوگ بھی کل کیا پیام دیں گے، اس لیے کہ جہاں تک ایران کی جو سرگرمی ہے، ایران کی جو کچھ یعنی مزاحمت ہے، جی اور جس طریقے سے امریکہ نے غیر، ویسے تو اسرائیل کا وہ ہمیشہ مددگار رہا، جو بھی مدد ہوتی، چاہے وہ غزہ پہ جو ظلم ہو یا حزب اللہ کے خلاف ہو یا جتنے بھی اسٹرائک ہوتی ہے اس کی، جی اس میں پوری طریقے سے امریکہ شامل ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ ہوں اس کا ڈالر، اس کا ہتھیار، اس کا سفارتی کوشش۔ اب دیکھیے کئی مرتبہ سلامتی کونسل میں غزہ میں نسل کشی کو روکنے کی قراردادیں بھی ہوئی، ہوں لیکن سفارتی طور پر امریکہ کا کیا رویہ رہا اب اس سے واقف ہے۔ خیر ہندوستان کا بھی رویہ بعض وقت سوالیہ نشان بنا رہا، تو خیر ہم اپنے ملک کی تو مدافعت کریں گے ہم، جی لیکن یہاں جو صورتحال ہے تو کل کیا صورت ڈیولپ ہو کر آئے گی۔ ہوں اب ڈونلڈ ٹرمپ کرنے کو تو انہوں نے کر دیا ہے، ہوں لیکن اب ان کی جو پریشانی ہے خارجی سطح سے زیادہ داخلی سطح کی پریشانی ہے۔ میں آج ہی بات کر رہا تھا امریکہ میں، جو اب وہاں چونکہ دن شروع ہو چکا ہے، وہاں کئی شہروں میں، مجھے تو 11 شہروں کی لسٹ دی گئی ہے اور ان کی تصاویر دی گئی ہے کہ کیسے وہاں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ٹرمپ کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ تم نے کیوں ہم کو جنگ میں ڈال دیا، کیوں ایران سے ہمارا کیا معاملہ تھا، کیوں ہمارے پیسوں پر آپ اسرائیل کو تو بھر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں آپ۔ تو یہ ایک بڑا سوال داخلی طور پر ٹرمپ کو ہو گیا۔ اب ٹرمپ انتہائی، اب آگے کیا ہوگا، آگے بڑی جو دوسری طاقتیں ہیں وہ کیا کہہ رہے گی، خاص کر روس اور چین کا جو معاملہ ہے۔ جیسے بھی جی پوٹن کا تو بیان ہے کہ اس نے ہمدردی دکھائی ایران کے ساتھ، ایران کی سورنٹی کو، اس کے تحفظ کو کہا کہ وہ مقدم سمجھتے ہیں۔ پھر روس کے جو سابق صدر اور ان کے رشتہ دار بھی ہیں پوٹن کے قریبی، جی ہاں انہوں نے کہا، میدوف ہاں انہوں نے تو کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ وہ تباہ کریں ہوں گے نیوکلیئر صلاحیتیں، لیکن ہم صلاحیتیں دینے کے لیے کئی ملک تیار ہیں۔ کئی ملک ہے وار ہیڈز دینے کے لیے تیار ہیں، تو وہ انہوں نے تو ایک اشارہ دیا تھا۔ تو یہ بات سمجھ سے، اور ایک جہاں تک ہے ایران کے پاس کوئی فضائی طاقت نہیں ہے، صرف میزائل سے ہیں ان کے کوئی تیار، چونکہ ان گزشتہ کئی دہوں سے ان پر جو کچھ جو سینکشنز لگا دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ خود سے، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا تعجب کر رہی ہے کہ اتنے سینکشنز کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، ان کی اکانومی کو ختم کرنے کے باوجود انہوں نے اتنا سارا اسٹاک کیسا رکھ دیا اور کیسے۔ اور آپ دیکھ رہا تھا میں، ہمارے ہندوستانی کچھ چینل بھی وہاں اسرائیل میں تباہی کا منظر کے لیے رپورٹنگ کرنے گئے ہیں، تو ان کا بھی سن رہا تھا میں۔ تو خیر دیکھیے انسانیت کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی، خیر وہ کاش وہ غزہ جاتے یا پھر ایران کے کسی شہر جاتے تو الگ بات ہوتی، لیکن یہاں جو سوال ہے، آپ نے ایک بات کہی، اس کے اثرات خیر پورے جو ہے وسط ایشیا پہ، اس کے علاوہ خاص کر ہندوستان پر کیا پڑیں گے، بر صغیر پر کیا پڑیں گے۔ اب دیکھیے ایران میں ہمارے بچے کچھ تعلیم کے لیے گئے ہیں، کچھ روزگار کے لیے گئے ہیں، کچھ زیارہ کے لیے گئے ہیں، یہ 3 زمروں کے لوگ ہیں۔ خیر جن کی واپسی تو خیر جو روزگار کے لیے گئے ہیں تو ان کو تو بڑی مایوسی ہوں گی، واپس آ جائیں گے۔ جو تعلیم کے لیے گئے ان کی بھی ادھوری، جیسا یوکرین میں ہوا تھا ویسی ہوگا۔ جو زائرہ کے لیے گئے تھے تو خیر ان کا تو ایک مقصد تھا، وہ زیارت وغیرہ کے لیے وہ ہوگا۔ لیکن اسرائیل میں جو لوگ ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، اسرائیل سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے، جی یہ مکمل طور پر یہ روزگار کے لیے گئے لوگ ہیں۔ اور ایک بات ہے، اب دیکھیے مڈل ایسٹ میں آپ نقشہ دیکھیے، اس نقشے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی 15 کے قریب شاید وہ ان کے اڈے ہیں جی مختلف علاقوں میں، یعنی پوری طریقے سے وہ اس کو گھیر لیا جائے جی یمن کو چھوڑ کر، البتہ صومالیہ میں ہے، جی یمن کے ادھر اس طرف سمندر کے اس پار، بحر احمر کا جو مغربی حصہ ہے جی اس طرف ہے، مشرقی حصے میں نہیں ہے۔
سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یہ جی پورے ملک ہے. خود سیریا میں بھی ہے، سیریا جی میں بھی ان کا بڑا اڈا ہے جی جو شاید اس پہ امکانات ہے بتا رہے تھے. تو اب یہ اڈوں پر جب ہوگا اور آبنائے ہرمز بند ہوگا، ہوں اس سے خاص کر ہم جیسے ملکوں کے لیے، بر صغیر کے ملکوں کے لیے، خیر میں ہندوستان کی بات کروں گا، کیا اثر پڑے گا. اب دیکھیے، ایک تو اثر یہ ہے کہ وہاں ابھی جو فضائی جو ایویشن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے ہماری خیر مسافروں کی آواجاہی کے علاوہ جو ہمارا جو کارگو ہوتا ہے جی وہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تجارت. اب دیکھیے شیئر مارکیٹ گر رہے ہیں ہر جگہ کے، ایون دبئی کے شیئر مارکیٹ بھی گر رہے ہیں. جی یہ ایک نمبر ہے. کہ دوسرا، ہرمز کے میں اگر رکاوٹ ہو جاتی ہے تو جی جیسا بتایا نا 25 سے 30% ہماری ایندھن کی جو سپلائی، جس میں گیس ہے، کروڈ آئل ہے، یہ جی ساری چیزیں متاثر ہو جائیں گی. اس کی وجہ سے ہم کو اس کا دوسرا آپشن دیکھنا پڑے گا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک عجیب صورتحال. یہ صرف تیل ایندھن کے بارے میں نہیں ہے، یہ پوری تجارتی راہداری ہے. یہ پوری جی جتنا سامان ادل بدل ہوتا ہے، جتنا سامان امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے، وہ لائن سے جو ہے وہ متاثر ہوگی، جس کی وجہ سے یہ ایک تو روزگار پہ اثر ہوگا، تجارت پر اثر ہوگا، لوگوں کی آواجاہی پر یعنی آمد اور رفت پر ان کا جو ہے یعنی کمی ہوگی. اور اس طریقے سے پہلے ہی ہندوستان معاشی کساد بازاری کا، بے روزگاری کا شکار ہے. اور گلف کے پورے ریجن میں 74 لاکھ روزگار حاصل کر رہے ہیں ہندوستانیاں. کافی بڑی تعداد ہے اس خطے میں، جی یعنی کچھ کم 1 کروڑ کے قریب سمجھیے. تو یہ اگر یہ لوگوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، جب ان کے روزگار اگر پر یعنی کچھ یعنی چھڑی پڑتی ہے، ان کے روزگار پر ان کو کچھ ضرب لگتی ہے، تو یہ لوگ پھر سے پریشان ہو جائیں گے. اور ہندوستان کو پھر آپریشن سندھو کے نام سے چل رہا نا، جی اسرائیل سے، ایران سے جو لوگ ہیں ان کو واپس لانے کا خیر کر رہی سرکار. تو خیر بعد میں ہوش آیا سرکار کو، ابتدائی تھوڑے مشکلات ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے کافی بڑا ہندوستان پر بوجھ عائد ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں اب ہم چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وشو گرو ہیں، اور مجھے اچھا لگا کہ کل ہمارے پرائم منسٹر نے ایران کے صدر سے بات کی. خیر ایک ڈپلومیسی تو ضروری ہے، لیکن اس میں مداخلت کیسی کرنی ہے. جی اب آپ دیکھیے اس کے اندر ہندوستان کیسے جو ہے اپنا رول ادا کر سکتا ہے. چونکہ ٹھیک ہے یہ زیادہ تر قریب اسرائیل سے زیادہ قریب ہے، لیکن ایران سے بھی تو دور نہیں ہے نا. جی تو یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو ان کا جو تقابل ہے، اس کو اپن رول استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ امریکہ سے تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہمارے سچ اچھے دوست ہیں. تو یہ ایک سچویشن ہے. اور یہ سچویشن اب جیسا کہ کل نیٹو کا جو ہے اجلاس ہوگا، نیٹو کے اجلاس میں کیا ریزولوشنس ہوں گے، کیا آگے ہوگی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ایک چیز سامنے آ جائے گی. پھر اس کے علاوہ کل بھی جو روس کا جو موقف سامنے آئے گا، چونکہ ابھی تو خیر معاملہ چل رہا ہے وہاں کس قسم کا معاملہ ہوگا. ویسے ابتدائی جو چیز خبریں آئی ہیں اس میں تو روس نے پوری طریقے سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے ایران کے ساتھ، لیکن ابھی کس نوعیت کی یکجہتی ہوں گی. اب دیکھیے پاکستان نے کیا بھی ذکر کیا. پاکستان نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ ہم ہر طریقے سے پوری طریقے سے مدد کر رہے ہیں. کچھ مدد کے بلا الٹا اسرائیل کی مدد ہو رہی ہے امریکہ کے حوالے سے. تو دھوکے باز بھی لوگ ہوتے ہیں، بولنے کے لیے کچھ کرتے ہیں. آج سیکورٹی کونسل میں تو بہت لمبی بات کر دی، جیسا کہ انہوں ہی سب کچھ ہے. لیکن کہتے نا کہ 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں، بلکہ ایک محاورہ ہے دکن میں، آپ کے اوپر سے 100 گز وارتے رہوں میں لیکن 1 گز بھی نہ پھاڑوں. بلکہ یہ حساب پاکستان جیسے ملکوں کا ہے. ترکی کا ویسی ہے، ترکی تو نیٹو کا ممبر ہے، وہ بھی کل شریک ہو رہا ہے طیب اردگان کل کی میٹنگ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اب یہ اس میں خیر منافق تو نہیں کہوں گا ان لوگوں کو، لیکن یہ انسانیت کے بھی لوگ نہیں ہوں گے. چونکہ غزہ میں اتنے قتل عام کے بعد بھی ان پر کوئی ان کی پیشانی پر شکن تک نہیں آیا، بلکہ اپنے اس میں مصروف ہیں، بلکہ حرام خور کے ساتھ حلال رنج کر رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سمجھ چکی ہے یہ کیسے حکمران ہیں، کس قسم کے حکمران ہیں، اور ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے. لیکن انقلاب ضرور آئے گا، ایک نئی صبح ضرور ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران باوجود مسائل کے، باوجود مشکلات کے، جس قسم کی مزاحمت کر رہا ہے، جس قسم سے اپنے وجود کو بتا رہا ہے، اور ظالم کو جس طریقے سے اس کو زخم لگا رہا ہے، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تم کل تک جو ہے، بلکہ آج بھی. اور اس پورے پس منظر میں ایک اور چیز آپ نے نوٹس کی ہے، غزہ کا معاملہ پیچھے چلے گیا، حالانکہ وہاں قتل عام ہو رہا ہے روز، وہ رکنے والا نہیں ہے.
لیکن اب میڈیا کا ڈپلومیسی کا جتنا فوکس ہے وہ اس پر آ کے ٹک گیا کہ ایران اسرائیل تو ہے پہلے سے ہی، جی لیکن ایران امریکہ فوکس بدل گیا. اب کل آنے والی صبح یہ فوکس کیا ٹرن لے سکتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم کل ہی بات کر سکتے ہیں. یقیناً اب جس طرح سے آپ نے طیب اردوغان کی بات کی ہے تو ابھی ان کا ایک خطاب جو ہے سامنے آیا ہے، ہم اپنے پڑوسی ایران کی خود مختاری اور خطے کی سیکیورٹی پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی آئے، یہ طیب اردوغان صاحب نے کہا ہے. اور بہرحال اور پھر ساتھ ہی نہیں، ساتھ ایک بات جی بتاؤں. جی 13 جون سے جی اسرائیلی ایئر کرافٹ، امریکی ایئر کرافٹ ایران کے پورے آسمان پہ چھائے ہوئے ہیں. جی ہاں ایران کے پاس کوئی طیارے نہیں ہیں جی جو لڑاکے طیارے. جی پھر آپ اجازت نہیں دیں گے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے 10 دن سے 11 دن سے ہوں یہ آپ کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ لوگوں کو میں منافق بھی نہیں کہوں گا، یہ لوگ اصل میں کچھ انسان بھی نہیں ہے. چھوڑیے مسلمان ہونا انسان کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، انسانیت کا عظیم ترین درجے پر ہوتا ہے مسلمان خالی نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس کی صفات، اس کی کیفیات، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جی قول اور فعل کا، جی جی تو یہ باتوں کے سکندر ہیں، عمل کا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ چھوڑو، ان کا کچھ آپ اس سے زیادہ اہمیت بھی نہیں، بہت اہمیت دیتے ہیں اکثر لوگ. ارے طیب اردوغان، وہ کیا جی کہ ہاں ایک سیریل چل رہا تھا ان لوگوں کا، یہ آ گیا جی وہ ہاں آ گیا. یہ بیکار لوگ ہیں، یہ بیکار لوگ، ان سے کچھ ہونے کا نہیں ہے. دیکھیے کس طریقے سے ایک ضعیف العمر شخص جی السلام علیکم مودودی صاحب. ایک قائد بن کر، جی سنیں، ایک قائد بن کر، اور کتنی سمپل لائف ہے ان کی، اور کھلے طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم رہے یا نہ رہے، ایران رہے یا نہ رہے، رہے گا نام اللہ کا. تو یہ تو رہے گا بالکل. جی اور اب دیکھیے کربلا سے انہوں نے بات کی کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. یعنی حق کی جیت ہوئی، یقیناً بظاہر شکست ہوئی. ظاہری اس کو جو ہے نہ لیا جائے، بھی تو آغاز ہے. بہرحال شدت اختیار کر رہی ہے یہ جنگ، اور امریکہ کے آنے کے بعد تو مزید صورتحال بالکل تبدیل ہو کر رہ گئی ہے. اور خلیجی ممالک میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے، خلیج فارس میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اور باضابطہ ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کو جو ہے بند کرنے کے حوالے سے منظوری دے دی. اب یہ اور بات ہے کہ یورپ کی طرف سے، دیگر ممالک کی طرف سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں، ایران پر جو ہے دباؤ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بند نہ کیا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر جس طرح سے مائی صاحب نے کہا آئل کے حوالے سے، تو ڈونالڈ ٹرمپ کا ایک تازہ جو ہے یعنی ایک سوشل میڈیا پر ایک ان کا باضابطہ انہی کے ہینڈل سے سامنے بات آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بیفلڈ بائی رائزنگ آئل سو اینڈ سو. ایک منٹ میں پڑھتا ہوں اس کو. ایوری ون کیپ آئل پرائسز ڈاؤن. آئی ایم واچنگ. یو آر پلئنگ رائٹ انٹو دی ہینڈس آف دی enemy, don't do it. یعنی سیدھے سیدھے وہی بول رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے اس میں پرائسز جو ہے آئل کے، اس کو آپ کسی صورت کم کریں، اس کو بڑھائیں نہیں، کیونکہ جو دشمن ہے وہ کھیل رہا ہے. تو بہرحال ہمارے ساتھ سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار کون کھیل رہا شیخ ہے؟ منظور احمد صاحب بھی جڑ چکے ہیں نئی دہلی سے. منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ یعنی ابھی یہ جو ایک تو اسرائیل ایران کا ٹکراؤ ہم دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی امریکہ اس میں انوالو ہوا، اس کے بعد ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے عالمی سطح پر، ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے اس پر، لیکن ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے، کیا لگ رہا ہے کہ یہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ سلجھ جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو معاملہ جو ہے یہ اسرائیل کے سروائیول کا ہے. جی اب مسئلہ اسی وجہ سے جب امریکہ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل جو ہے کمزور پڑ رہا ہے، ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے ان پر سٹرائک کیے ہیں. حالانکہ ٹرمپ نے اس سے پہلے بیان دیا ہے کہ وہ 2 ہفتے تک جی اس سلسلے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے گا. لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑی جوئش لابی بھی ہے، جو بڑے پیسے والے بھی ہے، بہت سینیٹ میں بھی اور کانگریس میں بھی ان کا بڑا انفلوئنس ہے، مجبوراً اس سے یہ کرنا پڑا ہے. جی لیکن یہ جو ہے اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو بڑھ ہی گیا ہے. اب جو لگ رہا تھا، ان کو پہلے لگ رہا تھا ایران کے خلاف جو انہوں نے پہلے 2 دن سٹرائکس کی، ایران تقریباً جو ہے کولیپس ہو جائے گا. اور یہ جو ہوا میں سمجھتے ہیں نا ریجیم چینج کی، یہ ریجیم چینج کا مشکل بات ہے. 45 سال جو نہیں ہوا وہ کیسے ہو؟
अगर वो खुदा न खास्ता इसमें ये समझते हैं कि लीडर को कुछ नुकसान पहुंचाएगी तो फिर उसके बाद चेंज, वो पॉसिबल ही नहीं है इस वक्त। एक तो वहां पर है। दूसरी बात, जो रिपोर्ट्स आए हैं अभी तक न्यूक्लियर साइट्स पर भी, जी वो जो कल ही ईरान ने बयान दिया है, शायद आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा हमें पता था कि अमेरिका हमला करेगा, इससे पहले ही हमने इसके जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो इसके बारे में कंटेंट है वो हमने किसी दूसरी जगह देखा। तो दूसरी बात उनका बड़ा अहम है जी, आप हर एक चीज को हमला कर सकते हैं, इंसान के ब्रेन को हमला नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है उनके पास टेक्नोलॉजी है। हाँ, ये बात। अब एक तो ये है। दूसरी बात जो है, अमेरिका भी जो हमें लगता है वो नहीं चाहता है कि ये बड़े वार के तौर पर छिड़ जाए, क्योंकि उसका ये है कि इजराइल को बचाना है, लेकिन वो नहीं चाहता है। इसीलिए वो एक तरफ से डिप्लोमेसी की कोशिश कर रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है, हुर्मुज को बंद मत करो, ये करो। यहाँ भी कहा है, चाइना से को भी कहा है कि उन्हें कहो कि स्ट्रेट अपनाई हुर्मुज को बंद मत करो जी। ये एक तरीके से वो भी चाहता है कहीं न कहीं ज्यादा देर ये नहीं ना चलेगा। लेकिन उसकी प्रॉब्लम है। अच्छा, आज ही ये है कि कतर में जो इनकी बेसिस है वहां से उनको इवैक्यूएट कर रहे हैं लोगों को। एक ईरानियन से न्यूज आई है जो अमेरिका की बेस सीरिया में है, उस पर अटैक किया गया। ये तो ईरानियन न्यूज एजेंसी का है। उन्हें पता है कि उन्हें भी बहुत सारा नुकसान पहुंचेगा। और यही नहीं कि इसके अलावा जो इनके अलायंस है जी, जो मैं पहले भी आपको शायद कहा है कि ईरान का रहना अब अरब मुल्कों के लिए इनकी हिफाजत, इनकी सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी के लिए जरूरी बन गया है। जिस ईरान को ये अरब कंट्रीज, खासकर खलीज ममालिक ये समझ रहे थे खतरा, उनके लिए डेंजर है। अब यही ईरान वो समझते हैं अगर उनकी शिनाख्त रहेगी, अगर उनकी इंडिपेंडेंस रहेगी, वो सिर्फ ईरान के पावर से रहेगी। क्योंकि जो प्लान बनाया गया था, पहले हिजबुल्लाह को खत्म करो, सीरिया में रिजीम को चेंज करो, हमस को तबाह करो। अब इनको वाहिद एक ही जो इसमें रुकावट थी वो ईरान था जी। अब फिर इसमें जो कह रहे थे उनका जो प्लान था कि फलस्तीनियों को उनके वहां से धकेल दिया जाए, वो उर्दन या कहीं, क्या उर्दन में इतनी ताकत है वो रोक सकेगा या कह सकेगा सिर्फ अमेरिका को नहीं, हम नहीं लेंगे। और यहाँ तक भी एक बार कहा इजराइल ने, इनको सऊदी अरब में बसा, इनको लेबनान में बसा। ये इनके इंटेंशन दिखा रहा है। और ये अब अरब, आप देखिए ना, चेंज गया है। अरब लोग भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं जंग ना बढ़े और ईरान को भी ज्यादा नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वो इनके लिए भी कहीं ना कहीं इसको जो है उनके फायदे के लिए है। तो मतलब सवाल यहाँ पर ये हो रहा है, मसला तो यही है कि ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, ये न्यूक्लियर पावर नहीं बनना चाहे। वही एक है ना मसला। तो बाकी क्या है, इजराइल के पास है, इजराइल ने एनपीटी भी साइन नहीं किया, न किसी को डिक्लेयर किया वो न्यूक्लियर पावर है। कोई उसको कहता है कि इसका भी तबाह करो। अच्छा मंजूर साहब, यहाँ पर एक बड़ी ताजुब की बात है, यानी यूएन चार्टर के तहत ये जो हमला हुआ है वो भी न्यूक्लियर किसी प्रोग्राम में, चाहे वो मतलब सिविल, अगर मंशे के तहत भी सिविल इस्तेमाल के लिए भी अगर हो रहा है तो उस पर हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन हमला किया गया और उसका IAEA जो है खैर मकदम भी कर रहा है। तो ये किस तरह की बात है, मैं जानना चाहूंगा। अरे ये आप जो सारे यूएन है, यूएन के कौन बड़े लोग कौन परवाह करता है। तजिया जिस तरीके से अमेरिका ने हमेशा जब इराक पर वार किया, यूएन ने माना ही नहीं और इसने किया कि जिसकी लाठी इसकी भैंस। अब IAEA में ज्यादा से मैक्सिमम जो है वो जो इनके जो वहां पर एक्सपर्ट से यूरोप के हैं, एक आध कहीं उधर से है, उनको जो कहा जाता है वो वही करते हैं। आपने नहीं देखा कि ट्रंप ने कहा कि जब उसको कहा ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना है, उसके जो है तुलसी गबार्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के सामने। उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अच्छा, वो गलत नहीं कह सकती, क्योंकि अगर कांग्रेस के सामने ऐसा
बयान दे, अगर वो गलत साबित हो तो उस पर उसको इम्पीचमेंट हो जाएगी। Exactly. उसने कहा कि वो नहीं बना रहे हैं, जब ट्रम्प को कहा गया उसने कहा नहीं वो गलत है, मैं ही ठीक हूँ। हाँ, ये तो बड़ी हटदर्मी बड़े है। लोगों के लिए जो है ये जो यूएन रेजोल्यूशन है, जब छोटे लोगों पर इम्प्लीमेंट करने हैं तो उस वक्त बड़े लोग कहाँ मानते, कौन सा रेजोल्यूशन आने तक माना है। मसलन ईरान पर सैंक्शन ये यूनाइटेड नेशन ने नहीं लगाए हैं, ये ईरान ने, यूएस ने लगाए हैं। अमेरिका धमकियां देता है सबको, जो भी इसके साथ कारोबार करेगा मैं इसको बंद करूंगा, इसके साथ ट्रेड नहीं करूंगा, उनको फ्रीज करूंगा। ये जो है इसकी जो अब इफादियत ही नहीं रही, चाहे ये जो है यूएन है या यूएन IAEA, तो कौन मानता है। एक इससे 10 दिन पहले उन्होंने कहा नहीं, वो IAEA का बयान एक आया था, वो न्यूक्लियर नहीं बना रहा है, एनरिचमेंट जो है 60% तक ही गई, अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो उनको इंडिकेट करेगा कि वो न्यूक्लियर बम बना रहा है। ये उन्हीं का स्टेटमेंट है 10 दिन पहले। बिल्कुल। अब 10 दिन में कौन सा, जब से जंग शुरू, कौन सी यानी कि इनकलाब आएगा वो बनाएगा। बिल्कुल, ये बात है सूट करे। और फिर भी ये जो है अब इनका ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको ये होती है जी, ये जो कंट्री रेजिस्ट करती है, हाँ, फिर वो यानी कि वो उसको सामने वो जो है इनकी हालत खराब होती है। इनको लग रहा था हम ताबड़तोड़ हमले करेंगे, ये करेंगे, न्यूक्लियर करेंगे, वो करेंगे, तो रिजीम अपने दिमाग में सोच रहे हैं रिजीम चेंज करेंगे, वो करेंगे, क्या करेंगे। बिल्कुल, ये चल रहा है। मंजूर साहब, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। दूसरी बात जो है, ईरान के ग्राउंड फोर्स है ही नहीं कहीं पर ला सके। जी हाँ, बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे। जो कुछ भी करना है वो ही है। और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि इजराइल का जो मिसाइल सिस्टम है, डोम सिस्टम है, वो कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि इसके पास इतने है ही नहीं रहे। जी हाँ, कितनी देर करेगा ये इसको सपोर्ट। सिर्फ ये है रेजिस्टेंस जो बरकरार अगर रहेगी, इसको विथस्टैंड करेगा ईरान का ये फेज, हाँ, तो ये आप देखिए उनके लिए, दूसरों के लिए एक खात्मे का इशारा है। ठीक है नाज़रीन, आप अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि यानी चंद घंटों के बाद क्या सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि अंदाजे लगाए जा रहे हैं और फिर ये देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें, उनके भी इसमें इंटरेस्ट लगे हुए हैं, उनकी भी डिप्लोमेसीज हैं, उनकी भी तिजारतों के मामलात हैं, और उनके भी जो है यानी सियासी जो उनके भी अहदाफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई इसमें चाहता है कि जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन कोई चाहता है कि नहीं, जंग जारी रहे, क्योंकि उनके अपने पोशीदा मकासद हैं, वो उसको जो है मुकम्मल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ चल रही है। अभी क्या इसका रिजल्ट आएगा फौरी तौर पर, और उसके बाद फिर जो कुछ भी कदम उठेगा किसी की भी तरफ से, तो फिर उसके नतायज क्या होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तक की जो सूरत हाल है उस पर भी हमारी नज़र होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। जिस तरह से वैसे अगर हम देखें तो दुनिया के हालात वैसे ही माशी एतबार से या फिर तिजारती एतबार से बहुत सारे क्राइसिस से यानी सारी दुनिया गुजर रही है। यूरोप का क्या हाल बना हुआ है। अगर अमेरिका की अगर हम बात करें तो बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाई हैं, टैक्सेस का जो मामला हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और बाज़ ऐसे अहम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जिसने पहले ही से दुनिया को मुतासिर कर दिया था। अगर हम यूक्रेन वॉर की भी अगर हम बात कर लें, और उसके साथ साथ अब ये जो वैसे मुखालिफतें थी, वैसे क़त्ल आम जो है गाज़ा का चल ही रहा था और अब भी चल रहा है। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि ये मामलात को ख़त्म किया जाता और जंगें जिस तरह से रुकवाई जाती, या डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इलेक्शंस में जिस तरह से कहा था कि मैं ये ख़त्म करवा दूंगा, ये कॉन्फ्लिक्ट का हल करवा दूंगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बहुत मरतबा कह दिया, जिसको लेकर हमारे मुल्क में भी बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो ये वो अपने अज़ाइम का इजहार कर रहे थे, लेकिन ये तो उलट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या वाकई जो है डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो? और मुख्तलिफ जो है तबसरे इस पर भी चल रहे हैं कि बहरहाल ये वक्तिया है, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तिजारतें मुतासिर हो रही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से माई साहब ने भी कहा, बहुत सारे हमारे तलबा भी हैं जो अमेरिका में जाकर पढ़ते थे, उनके लिए भी मसाइल का सामना हो गया है। जो वहाँ पर रोज़गार के लिए जाते थे उनके लिए भी मसाइल हो गया, बल्कि वहाँ से लोग निकाले जा रहे हैं।
اور اسی طرح سے یورپ کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی بڑی خراب ہے، چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو. اسی طرح سے اگر خلیج عرب کے ممالک کی بات کریں تو وہاں پر کم از کم کچھ روزگار مل رہا تھا، بڑے آسانی کے ساتھ لوگ جاتے تھے، جا رہے تھے. اب یہ جو جنگ ہے، یہ جو صورتحال ہے، اس کے امپیکٹس یہاں پر بھی بہت ہی خراب ہوں گے. اور جو خود وہاں پر ابھی جو وقت، یعنی وہاں پر ایک وقت سے وہاں پر جو ہے اپنے روزگار کو جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی، ان میں بھی ایک غیر یقینی صورتحال اس وقت پائی جا رہی ہے. کیونکہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کرتی ہے تو اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو تباہ کاریاں ہیں، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیں گی. لیکن کیا دنیا چاہتی ہے واقعی نہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہو بلکہ غازہ کا قتل عام بھی ختم ہو؟ میں جاننا چاہوں گا آپ سے، ابھی جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، وہ کیا کہہ رہی ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے، میں یہ رکوا دوں گا، میں وہ رکوا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں جنگ کو وہ کر دوں گا. اور یہی وجہ تھی کہ شاید انہوں نے اپنی دعوے داری پیش کی نوبل انعام کے لیے، امن کا نوبل انعام. اور ان کا دوست اور ان کا جو ہے ایک سلیو کنٹری، اس نے سرکاری طور پر بھی جو ہے سفارش بھی کر دی، اور اس کے 3 گھنٹوں کے اندر یہ انہوں نے امن کا ایک تحفہ دے دیا ایران کو 3 مقامات پر. تو اب امن کا نوبل انعام تو ملنا ہی چاہیے نا ان کو. تو رہی بات غزہ کی، دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ غزہ کے بارے میں چاہے وہ قطر کی میڈیشن ہو یا ایجپٹ کی میڈیشن ہو، یعنی ان کی ثالثی ہو، کوئی نہ کوئی ایک پیش رفت ہوتی تھی. اور 1-2 تجاویز امریکہ کی بھی آئی، کیونکہ امریکہ بھی اس ڈیل میں برابر کا جو ہے شریک رہا. لیکن اب یہ منظر پوری طریقے سے تبدیل ہو گیا. 13 جون کے بعد سے جو سچویشن دیکھیے، صرف غزہ میں نہتے لوگوں کی موت تو ہو رہی، وہ تو رک رہی نہیں. لیکن یہ کب تک ہوگا سلسلہ، اس کے بارے میں دنیا کا جو فوکس ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. اب آپ ہو یا ہم ہو یا کوئی اور بھی ہو، اب ان کا جو موضوع بحث، اب پہلے اسرائیل ایران تھا، اب ایران امریکہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اس کو پس منظر میں جا رہا ہے. لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز اس میں یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ ایک بڑی چیز سامنے آ چکی ہے. اگر کل آنے والے دنوں میں اگر ڈیل بھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی لیڈرشپ کو اس بارے میں یہ پوری طریقے سے یہ ہے کہ میں کیونکہ میرے پہ حملہ کیوں کیا گیا، یہ بہانہ کر کے کہ میں نے نیوکلیر پاور لیا، اور میں حماس کی یا حوثیوں کی یا ان لوگوں کی جو مزاحمت کار ہیں ان کی میں مدد کرتا رہتا ہوں، یا حزب اللہ کی جو بھی ہو. تو اس طریقے سے کہیں نہ کہیں اگر میرے ساتھ اگر ڈیل ہوتی ہے تو ان کی لیڈرشپ یہی کہے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، ڈیل کے لیے اگر ہم تیار بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ایشوز ہوں گے، چاہے وہ جینوسائڈ کے ایشوز ہوں یا دیگر جو ایشوز ہوں مزاحمت کاروں کے، وہ ایشوز پر بھی جو ہے ایک کمپریہنسو بات ہو. ورنہ لیپا تھوپی سے یہ چلنے والا نہیں ہے، اور یہ مسئلہ لیپا تھوپی سے حل ہونے والا بھی نہیں ہے. اور جب امریکہ داخل ہو گیا اس پورے سین میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت اس وقت ہے جو انفلوئنس کر سکی کہ اس کو بھائی ٹھیک ہے تم اس طریقے کرو. کیا ایسی طاقت ہے ایران کو جو سمجھا سکی کہ بھائی تم اب کمپرومائز کر لو، جیسا کہ کہا جا رہا ہے، جیسا جو حملے کے بعد جو پہلا ریئیکشن تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیا پیس یا ڈیواسٹیشن، یعنی تباہی یا امن. اب تباہی امن کے لیے انہوں نے بات کی، امن کے لیے بات کی. تو امن کے ساتھ کسی کو مار کر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ امن کر لیجئے، اب جو بھی، اور اس پہ کوئی ندامت بھی نہیں ہے. نہیں، امن کے لیے ہو سکتا ہے بھائی ہو گئی، ہم ایک جذبات میں آ کے ہم نے آپ کے پاس کچھ کر دیا ہے، ہم ندامت کرتے ہیں، ہم چیز آپ کے کرتے ہیں، اب امن لے لیجیے. نہیں، یعنی جبرن، عجیب دکھا مجھے، جبرن نہ ہے کسی کو آپ امن کے لیے کر دیں گے، جبرن آپ کسی کو خاموش کر دیں گے. تو یہ طاقت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا مظاہرہ ضرور کیا ہے. لیکن اس دنیا میں ان کو چیلنج کرنے والے بھی کچھ اور بھی لوگ ہیں. تو دیکھیں گے یہ آگے دنیا کیسے چلے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اتنی آسانی سے 1-2 دن کے اندر ہونے والا نہیں ہے، یا 1-2 بیٹھکوں کے ہونے والا نہیں ہے. اب دیکھیے کل جنیوا میں ان کو بلا کر، پرسوں کی بات ہے، بلا کر یعنی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھیے نا، برطانیہ، جرمنی اور فرانس، جنیوا کے اندر ان کو بلایا، ان کے وزیر خارجہ کو ایران کے، کہا تو ایران کے وزیر خارجہ نے کہا بھائی میں انٹرنیشنل لا کے تحت کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں جو بھی ہوں آپ بتائیے اس کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑا وقت دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے کو OIC کی میٹنگ کے لیے استنبول جانا ہے، آپ لوگ کر دیجیے. لیکن اسی وقت جب وہ استنبول
پہنچ رہے تھے جب یہ کام کر دیا گیا، یعنی دھوکے میں رکھا گیا. اور یہ طے خود دیا، خود عباس راغچی کا جو بیان تھا کہ ہم کو دھوکے میں رکھا گیا کیونکہ ہم ایک ڈیل، مطلب یہ تینوں ممالک امریکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک ڈیل پر آ رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم آپ نے بات کی سن لی، ہم آپ ان کو بھی یہ بات پہنچا دیں گے، آپ نے جو بات کہی ہے اس پر کچھ آگے چل کر کچھ کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. ابھی اس کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، انہوں نے حملہ شروع کیا. یعنی اس طریقے سے شہد کے پٹھے پر انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے بھتر پھینک دیا ہے. اب شہد کی مکھیوں سے نبٹنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہو یا نتن یاہو کے لیے ہو اتنا آسان نہیں ہوگا. جی منظور صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خلیج عرب میں آپ نے جو ہے جنگی حالات میں بھی یقیناً خدمات انجام دیں اور وہاں کی صورتحال سے یعنی جو مختلف ہے صورتحال، اس حوالے سے آپ اس پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ چاہے وہ عراق کی جنگ ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد دیگر جو ہے بہار عرب کے ماحول بھی ہم نے دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، لیکن ابھی یہ جو ایران اور اسرائیل کا راست طور پر جو ٹکراؤ ہم دیکھ رہے ہیں، اب اس میں ایران امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ جو خلیجی ممالک میں ہیں، اگر اس کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا اس کے فوری طور پر نتائج ہوں گے؟ جی بالخصوص خلیج عرب میں. جی ایران تو کسی بھی وقت ان کو جہاں پر خاص کر بحرین، قطر یا دوسری جگہ جو ایران کے جو یو ایس کے جو وہاں پر جو ہے ملٹری بیسز ہے، ان کو وہ کسی بھی وقت، لیکن پھر بھی ابھی تک ایران ریسٹرین کرے ہوئے ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ یہ وار جو ہے یہ بڑھ جائے گا اور یہ کنفائن صرف ان دو ملکوں کے درمیان نہیں رہے گا، بلکہ دوسرے بھی بگ، ایک تو سارا ریجن اس کے لپیٹ میں آ جائے گا، اور دوسرا ہو سکتا ہے بڑے کنٹریز جو ہے بگ پاورز، دے میں آلسو آلریڈی جو ہے اسی وجہ سے اگر یہ بھی یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ لگ رہا ہے، وہ بھی اتنا نہیں چاہتا ہے کہ ایسی سچویشن بنے جو اس کے ٹروپس کے لیے خطرناک ثابت ہو. دوسری بات، اگر اس میں ایران سسٹین کیا اور اس کو یو ایس انٹرسٹ کو نقصان بھی پہنچایا، تو این ممکن ہے ان نیئر فیوچر یہی کنٹریز ان کو کہیں گے کہ یہاں سے ویکیٹ کیجئے، جیسے عراق نے پہلے ہی امریکہ ٹروپس کو کہا کہ اس کو خالی کرے. دوسری بات یہ ہے، ان کو بھی لگ رہا ہے، قطر اس میں بار بار رو رہا ہے کہ بھائی آپ ان کے نیوکلیئر پر حملہ کرو گے ہمیں پانی ہی نہیں ملے گا. جی یہ جو قطر وہ کہتا ہے بحران ہمیں اور بہت سارے کنٹریز کو پانی تک نہیں ملے گا، ہم پانی کی وجہ سے مر جائیں گے، مت کیجیے. اور اس وقت جو لڑائی میں جو ہے نا، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون، اگر وہاں پر بیس ہے اگر ہٹ ہو گئے، اس میں لوکلی بھی جو ہے اس میں زد میں ہو سکتی ہیں، نقصانات ہو سکتی ہے. اور یہ بڑی جو ہے ان کے لیے بھی لمحہ فکر ہے کہ کیا آئندہ اگر زیادہ بڑھ گیا جس میں شدت اختیار کی اور بھی کچھ پاورز اس میں انوالو ہو جائیں گے، تو این ممکن ہے نیئر فیوچر میں جب یہ وار ختم ہو جائے گا کہ یہی کنٹریز، اگر اس کا رزلٹ پرو ایران ثابت ہوا، یہی کنٹریز یو ایس کو کہیں گے آپ یہاں سے اپنے بیسز جو ہے واپس کریں. اس وقت بھی حالانکہ جیسے کل ایرانین پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا جائے، لیکن نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، ابھی اس نے اس پر فائنل ڈیسیژن نہیں لیا. یہاں تک کہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ نے چائنا کو اور اوپنلی ریکویسٹ کی اس کو بند مت کیجیے. اب انہیں بھی لگتا ہے، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کے ریمیفیکیشنز کتنے ہیں. اس سے 20% ورلڈ کا جو ٹریڈ ہے اسی راستے سے، خاص کر آئل اور گیس جو ہے اسی راستے سے پاس ہوتا ہے. جی ہاں، یہ ساری دنیا کے لیے یہ افیکٹ ہو جائے. لیکن منظور صاحب یہاں پر ایک چیز یہ ہے نا کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس پرسن ہے اور وہ دنیا میں جنگ نہیں چاہتے، ویسے ان کو وہ کوشش کر رہے تھے، لیکن ابھی یعنی یہ بات بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی طاقت ہے، طاقت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیلی لابی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ہے چاہ رہی ہے کہ کوئی جنگ ہو جائے. تو پھر اس صورتحال میں اسرائیلی لابی کو جب تک پرائم منسٹر، آپ دیکھیں اس نے بھی بہت
ڈٹی گیم کھیلی. اس نے 2 مہینے انگیج کر کے رکھا ہے ایران کو, جو یہ کہتا ہے کہ بات چیت, اور کئی بار یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کے قریب ہے, اور یہاں سے یہ اسرائیل کو پوری طریقے سے جنگ کرنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے انکریج کر رہا ہے. یہ اس کا دکھاتا ہے ڈپلیسٹی. اب یہ جو ہے جیسے آپ نے کہا یہ بزنس مین ہے, بزنس مین کی وجہ سے اس کو پتا ہے اگر جنگ زیادہ دیر چلی تو اسرائیل کی طرف سے بھی یو ایس کو ہی لڑنا پڑے گا, کیونکہ اسرائیل کی جو اکنامی ہے اٹ از ان شیٹرز, اور جو آرمز ایمونیشن ہے انہیں کو دینا پڑے گا, فائنانشیل ایڈ انہیں کو دینا پڑے گا. وہ جو ہے سارا تو الٹیمیٹلی انہی کے کھاتے میں سارا پڑے گا. اس لیے وہ چاہتا ہے, وہ ایک طرف کیرٹ اینڈ سٹک کا مسئلہ وہ چلاتے ہیں, ایک طرف دھمکی دیتا ہے, دوسری طرف کہتا ہے نہیں آپ ایگریمنٹ کرو. اب جو ایگریمنٹ کی بات آتی ہے, ہو سکتا ہے پہلے کچھ اس میں گنجائش تھی, لیکن اگر آپ بندوق کے زور پر کسی کو کہو گے ایسا ایگریمنٹ ہونا چاہے, نو بڈی از ریڈی ٹو ایکسپٹ اٹ. یہ ایک چیز ہے, جیسے یہ کہتا ہے اس کو ہم کہیں گے بند کرے یہ, ویسے بھی ایران نے ہمیشہ یہ کہا اٹ از نیوکلیئر پروگرام از اونلی فار پیسفل پرپز. جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا 5+1 کنٹریز کے ساتھ 2014 میں, یہ بیسس تھا اس کا, یہ بیسس تھا کہ نہیں نیوکلیئر پروگرام فار پیسفل پرپز, اور یہ بڑا کامیاب بھی رہا جب 2018 میں ٹرمپ نے اس کو وڈرا کیا. جی ہاں, وڈرا کر لیا. کس بنا پر کیا؟ حالانکہ اس وقت یہی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی دیکھیں جو کتنے یہ جو ہے یورپین کنٹریز بھی ہے, اس وقت انہوں نے کنڈیم کیا تھا ٹرمپ کو, کیوں کیا آپ نے, ہم اس کے ساتھ برابر رہتا ہے. جی اب وہ بھی کہتے ہیں نہیں اس کے پاس یہ ہے. جرمنی اس میں لیڈنگ رول دے رہا ہے. جی یہ چیزیں جو ہے اگر وہ ٹرمپ سمجھے گا, اگر جنگ ایسے ہی چلے گی 8-10 دن, ٹرمپ سمجھے گا اس کے مطابق وہ نیوکلیئر ایگریمنٹ کرے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس میں بھائی اب تو ہو گئی نا منظور صاحب, اب تو آپ نے جو ریئیکٹرز تھے ان کو, ان مراکز کو یعنی تباہ کر دیا ہے, اب بات کیا رہی؟ نہیں, مراکز تبدیل ہونے سے کیا وہ نہیں بنا سکے گا؟ تو پھر فائدہ کیا ہوا وہ کرنے سے؟ پھر تو کرنا چاہیے نا اسے. اگر یہ ان کو کانفیڈنس ہے, انہوں نے ان سارے جو نیوکلیئر انسٹالیشن اس کو تباہ کیا, پھر تو ان کو کرنے میں کون سا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ انہیں خود یقین نہیں ہے جی کہ وہ اس کو ایران کو ڈیٹر کر سکیں گے نیوکلیئر پروگرام بنانے سے. ٹھیک ہے, انہیں خود یہ یقین نہیں ہے. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں تو منشا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے, مطلب جوہری توانائی کا معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ دوسرے کچھ انٹینشنز ہیں, دوسرے بھی انٹینشنز. ایک تو ان کا یہ تھا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ان کو لگ رہا تھا جو ان کے ایریٹنٹس تھے مشرق وسطی میں, جیسے میں نے کہا سیرین کے رجیم کو ختم کیا, حزب اللہ کو تباہ کیا, اب آخری ایران تھا, اس کو بھی ختم کرتے, وہ چین کی نیند اور جو ان کی مرضی کر لیتے ہیں. اسرائیل جو اس کو وہاں کا چوکیدار بناتے, یہاں یہ ابھی تک انہیں لگا یہ پاسبل نہیں ہے. بالکل, یہی وجہ ہے کہ جو 2 دن پہلے وار کے 2 دن میں لگا, وہ الٹی گیم ہو رہی ہے. ہاں, یہ ہو رہا. اب اسی وجہ سے ان کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ اب کیا بنے گا. بالکل منظور صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. میں ماجد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب بھارت کی جو خارجہ پالیسی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یعنی کہ جو ہمارے معاشی تجارتی معاملات بھی ہیں وہ کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں. پہلے ہی اگر ہم دیکھیں کہ آپریشن سندور کی وجہ سے جو ہماری فضائی خدمات ہیں وہ متاثر ہیں, اس کی وجہ سے بڑا بوجھ پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آئل کا معاملہ, گیس کا معاملہ ہو جائے گا. پھر ابھی آبنائے ہرمز کی بات کر رہے ہیں, ابھی ادھر یمنی بھائی بھی جو ہے تیار ہیں, اور وہ بھی جو ہے کس کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اگر وہاں سے بھی کچھ معاملہ ہو جاتا ہے باب المندب کا بھی, تو کتنا افیکٹ بالخصوص جو ہے بھارت کو ہوگا بھائی صاحب؟ دیکھیے یقیناً ہندوستان کے جو مفادات ہیں جی وہ بری طریقے سے متاثر ہونے والے ہیں. ویسے دیکھیے آپ نے سول ایویشن کی بات کی ہے, یقیناً پاکستان کی جو راہداری بند کر دی گئی اس کی وجہ سے ہمارے جو
طیارے ہیں چاہے وہ یورپ افریقہ یا امریکہ کو جانے والے ہیں جی ان کو کتنا لمبا ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے اور ان کو کتنا جو ہے فیول اس پہ زیادہ جا رہا ہے. ایک تو ٹائم ہے, دوسرا جو ہے تیل, یہ چیزیں جا رہی ہیں. تو یہ ایک تو پہلے سے ہی ہم کو, دوسرا یہ جو راہداری ہے گلف کی جو راہداری ہے جس میں ہم گلف کی راہداری کے ساتھ ساتھ ہم افریقہ کو بھی جوڑ دیں گے, جس میں جو ہے تیونس وغیرہ مراکش یہ ملکوں کے ساتھ بھی ہماری جو تجارت ہے کافی بڑی تجارت ہے ہماری, اور یہ اسی خطے سے جاتی ہے پوری طریقے سے. تو یہ جیسا کہ ایندھن کا جو معاملہ ہے وہ تو خیر آپ نے بتا دیا ہے, جو صاحب نے بھی بتایا ہے, لیکن جو تجارتی خاص کر جو ہے دبئی کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے, دیکھیے امارت کے ساتھ ہمارا جو تجارتی معاملہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے, بہت زیادہ, سب سے زیادہ ہائیسٹ ابھی تک جو بھی ہے. تو یہ پورا متاثر اور ہمارا انویسٹمنٹ بھی ہے مائی صاحب وہاں, ان کا بھی ہمارے پاس ہے. اس کے ساتھ ہی دیگر علاقوں کے ساتھ بھی, چاہے کویت ہو, بحرین ہو, یہ علاقوں کے ساتھ مسقط ہو, یہ علاقوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے تجارت کا معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. اب جیسے ابتدا میں نے بتایا جو روزگار کا جو حصول ہماری جو انڈین ڈاسپورا جو ہے, یعنی جو ہمارے جو بچے وہاں لاکھوں کی تعداد میں 70 لاکھ سے زیادہ 74 لاکھ وہاں روزگار حاصل کر رہے ہیں, ان کے مفاد, ان کا بھی جو ہے بڑا مفاد متاثر ہو سکتا ہے, چونکہ جب یہ ہٹ ہوں گے تو وہاں کے لوگ, وہاں جو حکومتیں ہیں, وہاں جو بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بالکل ایک طریقے سے جو ہے اب باہر کے لوگوں کا جگہ پہ ہم پاس نہیں کر سکیں گے. ہندوستان پہ ایک الگ بوجھ ہو جائے گا. پھر ہندوستان کو پھر ایک آپریشن سندھو کے نام سے جو واپس بلانے کا وہ ایک الگ خرچہ ہو جائے گا. تو یہ خرچہ ہے. دوسرا جو ہے ہم سفارتی طور پر اس میں کیسا انفلوئنس کر سکتے ہیں, جبکہ ہم ایک توازن بنائے رکھے ہوئے ہیں اسرائیل اور ایران کے ساتھ. ابھی تک دیکھیے امریکہ نے جو حملہ کیا اس کی مذمت نہیں کی گئی آفیشیلی ہمارے پاس, وہ کہ ہمارے وزیر اعظم نے ایران کے صدر کے ساتھ بات ضرور کی اور یہ کہا کہ ڈی اسکلیشن یعنی تشدد کم ہونی چاہیے, ہم آپ کے ساتھ فلاں ہیں, یہ ہے, یہ کریں. لیکن انہوں نے کھل کر یہ اس کی مذمت, جیسا آج سیکورٹی کونسل نے کچھ ملکوں نے کی ہے کھلی مذمت, یا اس کے باہر بھی کیے لوگوں نے, ایسا لفظ ہماری وزارت خارجہ کی طرف سے نہیں آیا. یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں اسٹینڈ لینا ہے. آپ کیوں مذمت نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کے بجائے وہ ہمارے پڑوس والے کو جو ہے بلا کر کھانا کھلا رہا ہے, اس کو ساتھ وہ کر رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اس کو آئی لو بول رہا ہے. تو ہمارے ساتھ کیوں اس کے ساتھ ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے, یہ ہونے کی ہم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسرائیل کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, اسرائیل کے ساتھ ہماری جو ہتھیاروں کی ڈرونز کی جو سپلائی ہے حیدرآباد سے جو جا رہی ہے وہ تو خیر کنٹینیو چل رہی, وہ الگ سوال ہے. لیکن اس مذمت, چونکہ یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, ایران کا یہ موقف ہے, ایران کے موقف کو آپ نے تصدیق نہیں کی, خالی ایک گڈ ول کے لحاظ سے نہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں بلکہ بات کر لے. تو یہ جو نقطہ ہے. اچھا, اسرائیل میں ہندوستانیوں کی جو مطلب بڑی بے عزتی بھی کی جا رہی ہے ہمارے صاحب, جس طرح سے بہت ساری باوسو, ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا بلکہ باضابطہ جو نیوز چینلز ہیں وہاں اس میں آ رہی ہے کہ داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ بھائی انڈین ایون جو جرنلسٹ وغیرہ بھی ہیں ان کی بھی جو ہے بہت ساری چیزیں آئی ہیں, اور عام لوگوں کو تو بے عزت کیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں ہو سکتے داخل. بنکرس میں جان بچانے کے لیے صرف جوئش ہوں گے داخل, اسرائیلی ہوں گے. اب دیکھیے کچھ بچے آئے ہیں, تلنگانہ کے بچے بھی آئے ہیں, چند بچے آئے ہیں, پوچھیے ان سے کیا حال ہو رہا. وہ بڑے بڑے کہ بھائی نہیں, ہم کو سیفٹی نہیں ہے وہاں, ہم ملازمت کے لیے گئے, ٹھیک ہے ہم تو اچھا ہی تھے, لیکن جس قسم سے جو کچھ بمباری ہو رہی ہے تو وہ لوگ اپنے نیشنلز کو ترجیح دے رہے ہیں, بنکرس میں ان کو ترجیح دے رہے ہیں. مطلب یہ کتنی بدترین صورتحال ہے, کیسا رویہ ہے, اس پہ تو بتا دیں. یہ دیکھیے جان ہے بچانے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو وہ تو نہیں صاحب, جیوس مائنڈ سیٹ جو ہے, جیوس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا, ہم اعلیٰ ہیں, ان کا ہمیشہ یہ فلسفہ ہے, ہم اعلیٰ تر. یہاں تو ان کے لیے جو ہے دیکھیے آپ ان سے کرنے والے ہیں, آپ ان سے انسانیت گانے والے ہیں, انسانیت کی کوئی توقع کتنا کچھ نہیں کرتے اسرائیلیوں کے لیے. نہیں کوئی انسانیت کی توقع نہیں رکھ سکتے آپ ان سے, کوئی انسانیت کی توقع قطعی نہیں رکھ سکتے آپ ان سے, چونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ترین اور خدا کا بھیجا ہوا سب سے ہم اس دنیا میں سب, وہ ان کا جو نظریہ ہے بس آپ پڑھیے, ان کا نظریہ وہی ہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں, اسی کو کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے اسرائیل جیسا چھوٹا ملک امریکہ کو غلام بنا لیا, اس کو بچانے کے لیے امریکہ آ گیا, اور امریکہ میں لوگ سڑکوں پہ نکل کے آ رہے ہیں. یہاں کے بہت سارے بھکت جو اسرائیل کے حوالے سے باغ ہو جاتے ہیں, جب ہمارے اینکرز کو بھی دیکھتے ہیں بڑے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے. گزشتہ دنوں بات کر رہے تھے ایک فوجی, ریٹائرڈ فوجی کی جو ہے, نام نہیں لوں گا اس کا میں, اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں, اس پہ ایرانی ایمبیسی نے, ایرانی وزارت خارجہ نے نوٹ دیا. تو یہاں سے کیا جواب آتا ہے, فرینچ ایلیمنٹ ہے, وہ ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے بول کے جواب دیا گیا. وہ جواب ایران کے اخباروں میں بھی آیا, ایران کے اخباروں کے کل
دیکھ رہا تھا سائٹ میں. جی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کا کوئی منزل نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ایک آپ کی جو ہے جب آپ کوئی راستہ چلتے ہیں ایسے نہیں چل جاتے آپ. ایک راستہ ایک منزل تعین کر کے چلتے ہیں. مجھے یہاں ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے, اس لیے چاہے کسی راستے سے جاؤ, یہ لیفٹ سے جاؤ, رائٹ سے جاؤ, اسٹریٹ جاؤ, مجھے منزل کو پانا ہے. یہاں منزل نہیں ہے, بس چلو بھائی چلو, کبھی ادھر چلی کبھی ادھر چلے. ارے کدھر منزل ہے تمہاری؟ اور آپ دیکھیے یہ جو پہلگام کے بعد ہماری جو بے عزتی ہوئی, 7 ٹیمیں بھیجائے آپ, کسی ایک ملک نے آفیشیلی یہ ٹیم جانے کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ہمدردی دکھائی نہیں, بتا رہا ہوں میں. تو خیر یہ الگ واقعہ ہے, لیکن ایران کے واقعے میں امریکہ نے جو حملہ کیا اس کی مذمت کیوں نہیں کی گئی؟ ٹھیک ہے, آپ بات کریں. منظور صاحب میں جاننا چاہوں گا آخری سوال بھارت کے حوالے سے. بھارت کو جو نقصانات ابھی ہو رہے ہیں اور آگے کے حوالے سے اگر یہ معاملہ جو ہے مزید شدت اختیار کر جاتا ہے تو ہمارے لیے کس طرح کے جو ہے پرابلمس ہیں اور کس طرح کے جو ہے صورتحال کا سامنا ہم کو ہو سکتا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, اور ہم کیا کریں, ہماری خارجہ پالیسی کس طرح کی ہونی چاہیے تاکہ کم از کم جو ہے ہم خطے میں امن قائم رہے اور جو ہمارے انٹرسٹ ہے وہ بھی جو ہے ٹھیک رہ سکیں؟ جی دیکھیے, میں کل ہی شیو شنکر مینن جو ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رہے ہیں اور فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں. جی ان کا اور اس کے علاوہ تلمیز صاحب اور یہ کٹجو صاحب جو سارے سینئر ڈپلومیٹس ہیں اور بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, جی, ان کا یہ کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ شیو شنکر مینن صاحب جو ہے وہ اسرائیل میں انڈیا کے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہمارے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی تھے, ایران کے ساتھ بھی تھے, تو لیکن جہاں پر غلطی کسی نے ان پر حملہ کیا گیا ہمیں کنڈم کرنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے ریلیشن اپنی جگہ ٹھیک ہے, جی, لیکن جو انڈیا کی ایک امیج تھی, یہ نان الائنڈ کنٹریز کا موومنٹ کا ایک لیڈر تھا, ایک سٹینڈ اس نے پاس میں لیا ہے, بڑے چاہے وہ کیوبا کرائسس, ساؤتھ افریقہ کا مسئلہ تھا یا دوسرے جو کالونیل رول کو ختم کرنے میں یا نان الائنڈ تحریک, ہم کسی کے گروپ میں نہیں رہے گے, ایک اس کی امیج اور سٹینڈنگ بن گئی تھی. چاہے جواہر لال نہرو اور پھر مسز گاندھی کے زمانے میں جو یہاں پر بڑی کانفرنس ہوئی جس میں بڑے بڑے لوگ آئے. اگر ریلیشن کا مطلب نہیں ہے ہم نے اپنے سارا کچھ جو اپنے پرسنل ویوز ہے فارن پالیسی کا جو نوٹ ہے اس کا ہم ٹوٹلی یعنی کہ ایک سائڈ کریں گے. جی, یہ انہوں نے جس طریقے سے ایس سی او میٹنگ میں جب وہ اسٹیٹمنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نکالا کہ اسرائیلی ایگریشن کو کنڈیم کیا گیا, انڈیا نے نہیں کیا اس پہ سائڈ. جی, یہی تھی جب یہی مسئلہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں آیا انہوں نے ایبسٹین کیا. جی ہاں, حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے, جو ان کی مرضی ہے جا کر کیا ہے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو چیز اگر چاہے کوئی بھی ملک غلط کرے تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے آپ کا, اس کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. اس سے نہ وہ خوش ہے نہ یہ خوش ہے. اور دوسری بات جو ایک چھوی بن گئی تھی, ایک بگ پاور ہے جو ایک سٹینڈ لے رہا ہے. جی, آپ دیکھیے بہت ساری یورپین کنٹریز ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, ساؤتھ افریقہ نہ یعنی کہ نہ وہ مسلم ہے نہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کورٹ میں گئے, اس کو وار کرمنلز کیس لڑایا ہوئے بہت سارے. ابھی یہ جو ہے بدر صاحب جس طرح سے اسرائیل سے ہم اتنی اپنی دوستی کو نبھانے کے لیے, امریکہ کو نبھانے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہیں دیکھیں آپ مطلب وہی ڈونالڈ ٹرمپ آئی لو پاکستان بولتے ہیں, مطلب یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے اور پھر ہم خاموش ہیں. دیکھیے وہ جو ہے ان کو جو لگتا ہے اپنے انٹرسٹ, یہ جو امریکہ جو ہے اس کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس کے لیے پرماننٹ دوست اور دشمن کوئی نہیں. یہی ٹرمپ جو ہے جب پچھلی ٹرم میں اس نے کہا پاکستان از اے بگیسٹ اسپانسر, یہ ہمارے لیے مصیبت کی. یہی ٹرمپ آج ہسٹری جو ہے امریکن ہسٹری میں پہلی بار ایک پریزیڈنٹ آرمی چیف کو انوائٹ کر رہا ہے لنچ کے لیے. یہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہے, ان کو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے کیا, کس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ شاید ان کا بھی کوئی, جب انہیں لگا کہ
वो समझते हैं शायद जी। पाकिस्तान उनके जो इंटरेस्ट है यहाँ इस रीजन तो में मंजूर साहब, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से जो अपना मतलब हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस को हमने दुनिया में भेजा और दुनिया के ममालिक को ये घायल करने की कोशिश की, उसका तो ये उलट हो गया, ये तो आई लव पाकिस्तान हो गया। जी देखिए, एक नैरेटिव जब कायम होता है, जी। एक जब लगा कि उनको, जब पहले भी उनके पास इनपुट्स होते हैं सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज के पास, उनमें ये लगा कि शायद इसी वजह से चाहे डेलीगेशन भेजो, जब पहले ही पाकिस्तान का नैरेटिव चल गया वहां पर, फिर पाकिस्तान भेजे या कोई और कंट्री डेलीगेशन, जब उनको एक बनाते हैं, एक मन बनाते हैं कि ये उनके लिए ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए ठीक है, तो वो डेलीगेशन क्या करेगा इतना। लेकिन ये है, हमें इस चीज को देखना है कि अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो किसी के दबाव में नहीं हो, किसी के असर में नहीं हो, तासुब से पार रखनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि वही इंडिया के इंटरेस्ट में है, उसी से इंडिया का जो इज्जत है, बिल्कुल, वकार जो है मजीद बुलंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा करें, नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, माजिद साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन तासुब से पाक होना चाहिए और नफरत से पाक होना चाहिए, और ये नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी ने गले में हाथ डाल दिया तो भाई वो बचपन का यार हो गया, अपना दोस्त हो गया। सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है हमारे साथ, हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, लोगों के किससे जो है दाने पानी का जो है मामला जुड़ा हुआ है, और कहाँ से पेट्रोल आता है, कहाँ से गैस आता है, कौन अगर किसकी वफादारी में क्या हमको मिल सकता है, या फिर किस तरह से बेइज्जती इसराइल में हो सकती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिसको हम दहशतगर्द कह रहे हैं वही उसको जो है आई लव पाकिस्तान कहता है। ये सारी चीज़ें हैं, देखनी होती है, लेकिन अगर नहीं देखेंगे और जो है कोई एक ख़ास ऐनक लगा के रखेंगे और उसी के तहत देश को भी हाँकेंगे और सारी दुनिया को भी हाँकेंगे, तो इससे सारे देशवासियों का नुकसान होगा। इसको समझना होगा। यही चीज़ ईरान और इजराइल में जो चल रही है, इस हवाले से भी एक अच्छा सा स्टैंड हमको भारत को दुनिया का एक बड़ा देश होने के एतबार से अदा करना होगा रोल, ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट में इस हल हो सके, और जो मजलूम फ़लस्तीनी जिनको मारा जा रहा है उस हवाले से भी हमको कोई एक स्टैंड लेना होगा, नफ़रत को छोड़कर। तो वाकई जो है हम एक अपना अच्छा किरदार अदा कर सकेंगे, और उसका फ़ायदा हमको भी होगा। हम जो नुकसानात हो रहे हैं अभी इस खित्ते में, जो कुछ हो गया है, उस नुकसानात से भी हम बचेंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।